अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। आज हमने बात करनी है एक सबसे बड़े, इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा सतून बन गया है। रियासत के जो सतून होते हैं उसमें यकीनन अब सोशल मीडिया का, जो आर्मी चीफ साहब कई दफा कह चुके, और वो यकीनन इसके मतलब कहते हैं कि इसको पॉजिटिव रोल में जाना चाहिए। तो बहरहाल वो ये अपनी जगह बात है, मैं इस वक्त इस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बात करना चाह रहा हूं और अपने एंकर्स दोस्तों से बात करना चाह रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं। एक अजीब किस्म की स्पेकुलेशन है, अजीब किस्म का माहौल क्रिएट कर देते हैं और ये हमेशा नॉन इश्यूज पे जाते हैं। किसी को मैंने इश्यूज पे बात करते शायद ही देखा हो। मुल्क के बहुत बड़े इश्यूज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इश्यूज, ना के पर्सनैलिटीज। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पर्सनैलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं और पर्सनैलिटीज को लेकर ही इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है कि जब हम जिन्होंने, मैं समझता हूं कि जी लोगों को गाइड करना है, लोगों के लिए मशाल राह होना है, वो हम अगर बेसिक्स पे और बुनियादी चीजों पे फंसे रहेंगे तो इस मुल्क का, मैं समझता हूं कि फायदा होना नामुमकिन है। अब मैं चंद आज के दिन के बहुत ही जो इस वक्त मंजे हुए यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और वो लोग उनको देखते और सुनते हैं, तो मैं उनके थंबनेल्स आज के दिन में, और ये बिल्कुल बिला तफरीक है, मैं ऑनेस्टली मैंने कोई एक इसमें से वो सिलेक्ट करके नहीं, जो रैंडम मेरे सामने आ रहे थे मैंने उनको चुना है और वो थंबनेल्स कुछ इस तरह के हैं। वो आप जरा सुनिए और फिर देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोशल मीडिया अपना ये जो रोल प्ले कर रहा है ये कितना को पॉजिटिव रोल है। अब मैं सबसे शुरू करता हूं, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम इस मुल्क को डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं और जो जो लोग इनके जिम्मेदार हैं हम उनकी पॉइंट आउट करें जरूर। अब क्या है जी, पाकिस्तान को खतरा, चीफ की एक्सटेंशन का फैसला हो गया, ये एक थंबनेल है जी। मुल्क में इमरजेंसी, वजीर आजम जहांगीर तरीन, असेंबलियां टूटने का इम्कान। फिर उसके बाद देखें जरा, रियासत और अदलिया की लड़ाई फाइनल राउंड में। और आप देखें इमरान खान का फिर आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई पर इल्जाम, इख्तियारात की जंग, एफआईए और एफबीआर आमने सामने, अकबर बुगटी की बरसी, 20 घंटे फौज और बीएलए, मतलब देखिए 20 घंटे फौज और बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनकी लड़ाई। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। कप्तान के लिए जेल की जमीन का सख्तियां ही सख्तियां। मुराद सईद और जनरल फैज के राब्ते। जनरल फैज साकिब निसार से मिलने क्यों जाते? ये इस किस्म के, अभी मैं थोड़े से चंद और हैं, लेकिन क्या है ये, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये डिफरेंट एंकर्स के और टॉप के एंकर्स के थंबनेल्स हैं जो हम देखना और सुनना चाह रहे हैं। और हम ये क्यों देखना और सुनना चाह रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। हम सभी बातों को, हम बुनियादी, मतलब हम पर्सनैलिटीज को, इसमें कोई एक इशू की बात होगी तो आई वुड लव टू। अब क्या कह रहे हैं जी, एक और साहब जो है, अब वो होगा जो किसी के गुमान में भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी कि एंटी इमरानदार बिल पेश, सुप्रीम कोर्ट में सफाई शुरू, मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई होंगे, कत्ल का खदशा, पाकिस्तान खून में नहा गया। फिर एक और है, नवाज शरीफ और इमरान खान की कहानी खत्म, टेक्नोक्रेट्स की आमद, रात गए जेल से खान के मजीद सहूलतकार गिरफ्तार, जेल में चूहों ने खान की चीखें निकलवा दी, अमले की दौड़ें, बलूचिस्तान के बाद मियांवाली में खून की होली, महारंग बलोच के लिए इसराइल मुतहर्रक,
محسن نقوی کا استعفی اور پاکستان کی تباہی۔ اب ایک اور تھمبنیل، جاگ ریاست جاگ، بلوچستان تو چلا، بلوچستان میں ریاستی بے بسی کا بدترین دن۔ پھر ایک اور، گنڈا پوری ڈاکو پر علیمہ ڈکیت کا حملہ۔ نہیں، I'm sorry، یہ ہم اس قسم کی آپ دیکھ لیں مطلب تھمبنیلز پہ، اور یہ وہ اینکرز ہیں، اگر آپ ان کو آج کے دن میں تھمبنیلز پہ دیکھیں گے تو یہ وہ اینکرز ہیں جو ٹاپ کے مطلب ویورز ہولڈر ہیں۔ اب ویورز جو ہیں وہ ایسا کچھ سننا چاہ رہے ہیں تو بے بسی ہوگی ہماری کہ وہ ایسا کیا سننا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی ڈاکو، کوئی ڈکیت، کوئی نہ کوئی، ہاں بالکل سنیں، ڈاکوؤں کی بات سنیں تو کچے کے ڈاکوؤں پہ بات کریں جو ایک عرصے سے لوگوں کو پیرالائز بنائے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ اس وقت ہی آنا تھا جب انہوں نے کوئی 12 پولیس والے مارنے ہیں تو ہم ایک دو دن میں، آج کچے کے ڈاکوؤں کا ایشو ہی کوئی نہیں، آج پھر کوئی دو چار چیزیں، وہ اس ملک میں ریٹ کا ایشو ہے، آپ اس کو ابھی مطلب ڈاکو پکڑے گئے ہم نے چھوڑ دیا، اب نئی بات کی طرف نکل آئے اور بالکل ہی نئی بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اور جب بھی میں دیکھتا ہوں، جب بھی میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی ہمارا اس ملک کے ایشوز پرسنالٹیز نہیں ہیں، اس ملک کے ایشوز جو ہیں وہ آپ ڈسکس کریں، وہ لوگوں مطلب حکومت کو آپ گائیڈ کریں، صحیح راستہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایشوز کیا ہے، اب ہم بات کریں گے کہ ہمارے ایشوز کیا ہے۔ تو ایشوز میں بہت مطلب پازیٹیو، سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کا روشن پازیٹیو فیس، یہ نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی ہم نے کل حکومت کا ایک اچھا اقدام تھا، اس کی تعریف کی ہے، تو کیا کہنا جا رہا ہے کہ جی آپ شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں شہباز شریف کی تعریف کر لوں، اگر کوئی شہباز شریف صاحب اچھا کام کریں گے تو میں شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر تعریف کیوں نہیں کروں گا؟ اچھے کام کی تعریف کی ہے، وہ کوئی بھی کرے گا تو ہم اس کی تعریف کریں گے۔ تو میرا پھر ایک مشورہ ہے اپنے اینکرز کمیونٹی سے کہ سر آپ پاکستان کے نیگیٹو اور پازیٹیو ایشوز کی طرف آئیں، مطلب آپ ہائی لائٹ کریں، نیگیٹو ایشوز بھی ہیں، مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے، مہنگی بجلی بہت بڑا ایشو ہے۔ آج بھی بات ہو رہی تھی، ایک انڈسٹریلسٹ دوست ہیں ان سے بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا جی آپ سنائیں کاروبار کا، انہوں نے کہا جی جب تک بجلی اس ریٹ میں ہوگی ہم تو مطلب سمجھے کہ فیکٹریز بند ہو رہی ہیں۔ فیصل آباد میں جو ہے اپنا ہماری سخت ٹیکسٹائل کی جو بہت بڑی انڈسٹری تھی، ہمارا بہت بڑا ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل تھی، تو انہوں نے کہا جی بے شمار ملیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، اور اس کی صرف ایک ریزن جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے۔ اور مہنگی بجلی کا علاج کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ آئی پی پیز کو مفت میں پیسے دے رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کی مد میں، آپ ان سے کہیں کہ جی آپ بجلی بنائیں، یہ ایک علاج ہے۔ حالانکہ ان سے ویسے معاہدوں کو آپ نے ریڈو کرنا ہے، لیکن آپ ابھی فی الحال فرض کریں کہ وہ تو بجلی بنائے بغیر آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، آپ ان سے بجلی، اور جو آپ وہ سرکولر ڈیٹ کی مد میں ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ پر یونٹ قیمت کم کر کے خصوصاً انڈسٹری کو، بلکہ میں تو اب سمجھوں گا کہ سب کے لیے آپ اس کو سستی بجلی کی مد میں لے کے آئیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی ہمارا ایشو سب سے بڑا مہنگی بجلی کا اس وقت آیا ہے، تاکہ ایکسپورٹ ہماری، اور پھر گڈ گورننس، لا اینڈ آرڈر، ریٹ آف دا گورنمنٹ، بے شمار ایسے موضوع ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور آپ مسلسل کریں تاکہ ڈائریکشن گورنمنٹ کی ٹھیک ہو۔ اتنی دیر تک بات کرتے رہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے۔ ہم ایشوز پہ بات کریں، نان ایشوز پرسنالٹیز، فارن جو ہماری پالیسی اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو افغانستان کے ساتھ ہم نے کس طرح جو ڈیل کرنا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہمارا ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، رشیا کے ساتھ ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور ایون امریکہ کے ساتھ ابھی آپ، اور میں رادر آئل سے کہ اسرائیل، ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، بھی ایسی کون سی دشمنی ہے؟ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل سے ہماری دشمنی کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ ایک جنگ ہے،
ایک وہ ظلم ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کا ہم یقیناً، میں نہیں کہوں گا کہ یہ اسرائیل کی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن آپ اس کا احتجاج ہم کر سکتے ہیں، بٹ ہماری دشمنی ذاتی طور پہ اپنے ملک کے لیے لے کے کہ اسرائیل ہمیں برداشت نہ کرے، یہ ایسا کوئی ہمارا پتہ نہیں کیوں رویہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اپنی سمجھ کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں صوبائی تعصب اس طرح پھیل گیا ہے کہ یہ بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، انہوں نے بسوں سے اتار کر پنجابیوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، جو اسی طرح ہمارا سیاسی جو تعصب ہے، سیاست کو بھی ہم نے تعصب میں بدل دیا ہے، عدم جو برداشت ہے سیاست میں وہ اس قدر آ گئی ہے کہ لائن کھینچ دی ہے ہم نے کہ جی بس فلائنگ کو اچھا کام کر سکتا ہے، دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ مطلب میرا خیال ہے کہ کرپشن کو دیکھ لیں، بہت بڑا ایشو ہے۔ پھر جو اب ملک میں جو حکومت کے اخراجات ہیں اور خاص طور پہ غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، وہ آپ دیکھیں، اگر ہم یہ لوگ ذرا سوچیں کہ یہ سب کے سب لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں تو آپ اس ملک کو آپ ٹریک پہ چڑھتا دیکھیں گے جب مسلسل آپ ایشوز پہ بات کریں گے۔ اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کے سب سے بڑا ایشو ہے، کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، اور ایون دنیا کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اکانومی ہے۔ آپ اکانومی کو لے کر ہم نے آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قرض جو ہمارے اوپر اتنا بڑا ہوا پڑا ہے اس کا علاج کیا ہے، ہم اس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں، سادگی لائیں، آمدنی میں اضافہ کریں، افراط زر کا بوجھ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے، مطلب اگین مہنگائی ایک اس میں پھر آ جائے گی، بے روزگاری ہے، غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، فضول خرچی ہے، ہمارا کام ہے کرپشن بہت بڑا، کیا مطلب بہت بڑا ایک ایشو، ہمارا کام ہے کہ ہم اس قسم کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہے، ٹیکنیکل کالجز بنانے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عدل کا نظام، عدلیہ کا جو ہے رول وہ بہت بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں 24 لاکھ کے قریب مقدمہ جو پینڈنگ پڑے ہو، تو ہم تو پتہ نہیں کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی سہولت کی بات ہی نہیں کر رہے۔ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں کیسے آ سکتی ہے، اوورسیز پاکستانیز کو ہم کیسے مطلب اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کریں، ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ کے اگر اور ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر کے ملک سے باہر کیسے جائیں تاکہ وہ زر مبادلہ کمائیں۔ اس قسم کی بے شمار ایشوز ہیں، ہمارے پاس کتنے بڑے وسائل ہیں، بے شمار معدنیات ہیں، بے شمار مواقع ہیں، ہم ان کو ہائی لائٹ کریں۔ میں مطلب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بے شمار مرتبہ کہہ چکا، غربت کے خلاف مطلب آپ دیکھیں ابھی بھی مانگنے والے جو ہیں وہ کتنے پھر رہے ہیں، اور 700 ارب کے قریب رمضان پیکیجز اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس طرح کی ایشوز پہ بات کریں۔ بہرحال میری درخواست ہے یہ ویلاگرز کو، سوشل میڈیا کو، چینلز کو جو ہم بولنے والے ہیں کہ خدا را آپ ایشوز پہ بات کریں اور پاکستان کا پازیٹیو فیس جو ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں تاکہ پاکستان ترقی کی طرف جا سکے۔ جی تو یہ ہماری رائے تھی اباؤٹ سوشل میڈیا، آپ کو یہ رائے کیسی لگی؟ یقیناً آپ پر تھوڑا سا لازم ہے کہ آپ جو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور کمنٹ کیجئے اس کے متعلق، اور سبسکرائب کیجئے پروگرام کو، لائک کیجئے اور پلیز شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ پاکستان زندہ آباد۔